कितनी दफा सुना होगा, लेकिन इसको मोहब्बत आया तो नहीं ना। आप जब 24 घंटे अल्लाह शुरू हो जाएगा तो कोई भी चीज दिल में समा जाए उससे मोहब्बत हो जाती। जब अल्लाह किया, अल्लाह इस दिल में आ गया, अल्लाह से मोहब्बत होगी। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो फिर अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है ना। तो जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है वो कहते हैं कि 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो जिन लोगों से मोहब्बत करता है फिर उनको देखते भी तो है ना, सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है। जिस दिन अल्लाह ने तुम्हें प्यार से देखा वो मोहब्बत भी कट गई, फिर इश्क आ गया ना, फिर मैं तेरा और तू मेरा। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने फरमाया गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। अगर किसी में अल्लाह का इश्क आ जाए तो कुफर भी मुसलमानी बन जाता है ना। इस वक्त बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज की 3 किस्में हैं ना। अमेरिका में वहां शेख आशरम ने बहुत से लोगों को बुलवाया, पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया के ममालिक के मुसलमानों को बुलाया। जब बुलाया तो वहां वही नमाज रोजा की बातें होनी शुरू हो गई। उस वक्त मुसलमानों ने कहा कि ये उन लोगों के लिए है ना जो नए मुस्लिम है, उनको नमाज रोजा सिखाओ ना। तो जो मुसलमान है उनको आगे की बात बताओ ना। तो हमको भी इसी में उलझा रहे हो। अब आगे की बात क्या है? नमाज 3 किस्म की है। एक नमाज सूरत है, एक नमाज हकीकत है, एक नमाज इश्क। नमाज सूरत का कोई एतबार नहीं। तुम्हारे 72 फिरके वाले पढ़ते हैं, हर फिरके वाला पढ़ता है ना, उसको फिर क्या एतबार है जिसको हर कोई पढ़ सकता है। उस नमाज के लिए, नमाज सूरत के लिए कुरान फरमाता है उन नमाजियों के लिए तो वही है जो नमाज हकीकत से बेखबर है। उनकी नमाज दिखावा है। दिखावा कैसे है? बड़े खुशू खजू से नमाज पढ़ा है ना। अब जब नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया कुल वो वल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आपने आमीन कहा ना। आपने फिर लोगों कहा कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा मुसलमान, जिन्होंने नहीं माना काफिर, जिन्होंने हीलो हजत करी मुनाफिक। अब जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो किसको कहता है कह दे अल्लाह एक है? घड़ी घड़ी कहता है, धीमी आवाज से कहता है, वो अपने दिल को कहता है कह दे अल्लाह एक है। तो दिल जवाब देता है कर में आटे ही को नहीं। और फिर कहता है अल्लाह उसमें, अल्लाह बेनियाज है। दिल कहता है बीवी बीमार है। लामिया ले तो लामी उलद, दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए चल। काफरों की जुबान इकरार नहीं करती, मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था ना। बड़े खुशू खजू से नमाज पढ़ा है। लोग कह रहे हैं बड़ी देर से लगा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, ना इसकी शक्ल को देखता हूँ, ना इसके अमल को देखता हूँ, ना इसकी दाढ़ी को देखता हूँ, ना इसके सजदे को देखता हूँ, मैं इसके कल्ब और नियत को देखता हूँ। जिसको दुनिया देखती है उसमें वो होशियार है ना, तो जिसको अल्लाह देखता है उसमें कारोबार है ना। तो ये नमाज लगा रहे, पढ़ता रहे ना, ये नमाज सूरत है। इसके लिए मजल साहब ने फरमाया है हर आदमी की नमाज सूरत है, खासाने खुदा की नमाज हकीकत है। आपने फरमाया हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे। अब वो नमाज हकीकत क्या है? यही रुकू सजूद है, यही अल्फाज है, थोड़ा सा दिल का फर्क है ना। एक हदीस शरीफ में लिखा है कि यौम महशर में सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। आगे एक और हदीस लगी हुई है छोटी सी कि दिल की हाजिरी के ऊपर नमाज नहीं होती। यानी इसका मतलब है उस नमाज का पूछा जाएगा जिसमें दिल भी शामिल है। ला सिलाता इल्ला बिहुज़ुर कल्ब। अब उस नमाज हकीकत के लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। ये तुम्हारा पहला रुकन है। इस्लाम का पहला रुकन है कलमा। कलमा एक दफा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। और जो बार बार तकरार पे क्यों करता है? जब बार बार तकरार करता है तो मोमिन बनता है ना। हदीस शरीफ में अफजल जिक्र कलमा तैयब जिक्र में है और कुरान में है उठते बैठते हत्ता करवटे लेते मेरा जिक्र कर। खरीदो फरोख्त में भी इससे गाफिल ना रहे। ये तुम्हारा पहला रुकन है। ये तुम्हारे कुरान का पहला लफ्ज है अलिफ लाम मीम। तुमने कहा रूफे मकतियात, आगे चलो। क्यों आगे चलो? सुल्तान साहब फरमाते हैं मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, सभी सुल्तान बूर रहमतुल्लाह, मैंने सिर्फ कुरान का पहला लफ्ज ले लिया, अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह अल्लाह से मेरा सीना मुनव्वर हो गया।
جب اللہ علیہ سے سینہ منور ہوا تو حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگایا، میں خود ہی عالم ہو گیا، خود ہی حافظ ہو گیا۔ اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا۔ پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے میں اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے۔ اس وقت زبان کہے گی قل واللہ خد، دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ عصمت، دل کہے گا اللہ اللہ۔ اس کو بولتے ہیں اقرار بے لسان تصدیق بالقلب۔ زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کرے، زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ۔ زبان کا تصرف ہے، یہاں بولتے ہو امریکہ والے سنتے ہیں، اور اس دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں۔ اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچاتا ہے۔ یہ دین اسلام کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف نماز پڑھتے ہیں، ذکر کی طرف لے جاتے ہیں، ایک پر سے وہ صرف مسجد تک پہنچے، آگے نہیں جا سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف ذکر قلبی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ جنگل میں رول رہے ہیں، اللہ تک وہ بھی نہیں پہنچے۔ اللہ کو وہی پہنچے جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، زبانوں سے اور دلوں سے بھی رب کو یاد کیا، وہی ولی اللہ بنے نا۔ بے شک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا کسی بھی نام سے ہم یاد کر سکتے ہیں، یا رحمان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، یا عزیز کا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس امت کے لیے افسوس، اگر یا رحمان کا کرے یا رحیم کا کرے، کیوں افسوس اس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، ودود علیہ السلام یا ودودوں کا، داؤد علیہ السلام۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرائے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہوئی نا، اور امت اس سے ڈرتی ہے۔ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہی حضور پاک کی امت ہے۔ یہ تمہارا نشان ہے اور تم اس کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ تو دیکھا ہوا تھا، سہم گئے، پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا کہ میرے دیدار کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے، اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان سے بیعت ہوں گے، پھر وہ اس میں ذات سیکھیں گے، پھر ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ چیز جس کے لیے بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، وہ تمہارے پاس ہے، اور تم اس سے محروم، تم اس سے محروم ہو نا۔ اب وہ جو اس میں ذات ہے، ایک آدمی ہے جو اللہ کو پڑھتا ہے باری بار جاتا ہے، وہ جنت کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یا ذکر وغیرہ کرتے ہیں وہ صرف جنت کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہم اس کا آپ کو ثبوت دیتے ہیں۔ کتنی عمریں ہوگی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی تم نے، راتوں کو بھی جاگے ہوگے، لیکن جب بھی دعا مانگی ہوگی یہی کہا ہوگا اے اللہ مجھے جنت چاہیے، یہی کہا ہوگا نا اللہ مجھے جنت چاہیے۔
کبھی اپنی زندگی میں تمہیں یاد ہے کہ تم نے کہا اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ اس میں مولا تمہاری نمازیں جنت کے لیے، تم لوگ لالچی ہو، اللہ کے لیے نہیں۔ جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ نے شروع ہو جائے گی نا، پھر تم کبھی نہیں کہو گے اے اللہ مجھے جنت چاہیے، پھر یہی کہو گے اے اللہ مجھے تو چاہیے۔ جب اللہ مل گیا تو وہ اپنے پاس تو نہیں بٹھائے گا نا، وہ خود بخود ہی کسی جنت میں بھیج دے گا نا، اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں بھیجے گا نا۔ آپ اس اللہ کو اندر کیسے لاتے ہیں؟ لفظ اللہ کو اندر جذب کرنا ہے، اس کو لانے کا طریقہ ہے روزانہ 86 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے آپ اللہ لکھیں۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر اس طریقے سے کامیابی نہ ہو تو زیرو کے بلب کے اوپر اللہ لکھیں پیلے رنگ سے، رات کو سوتے وقت اس کو دیکھتے رہیں، تھوڑے دن آپ اس کو دیکھیں گے تو وہی لفظ اللہ آپ کی آنکھوں میں آ جائے گا، کسی طریقے سے بھی آ جائے۔ جب آنکھوں میں آ جائے پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں نا، پھر ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا نا۔ یہ پولیس کی موت، پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا، اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، وہ دل کی تسبیح ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ ملا ہے نا، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہوں، گھڑی گھڑی اس کا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب جب وہ اللہ شروع ہو جائے گا پھر جو کالا سا لکھا گیا تھا پھر وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر نور بننا شروع ہو گیا۔ پھر ایک دن آئے گا بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اس وقت قبر کے خوف سے بھی بے خوف ہو جا۔ فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، بس خاموش رہنا، کفن ہٹانا، اللہ چمک رہا دیکھ لو، ان کو ضرورت نہیں کہ تم کو دوسرا سوال پوچھے، کیا بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا پوچھ۔ رات کو سونے لگے اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں وہی کچھ ہوتا ہے، اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے۔ صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے، ذکر خفی کرتے رہیں، ذکر خفی عبادت ہے منزل نہیں ہے، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکنوں میں اللہ شروع ہو جاتا ہے وہ ذکر قلبی ہے۔ آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم، آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، پھر نماز روزے اس کا پیٹرول بن جاتا ہے، نماز روزے کرتا جا، پیٹرول ڈالتا جا اور گاڑی چلتی جائے گی، اور ایک دن گاڑی اپنی منزل پہ رک جائے گی، اس کو حقیقت بولتے ہیں، اس کا تعلق ان نظروں سے ہے، شریعت زبان سے، طریقت دل سے، اور حقیقت ان نظروں سے ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ عطا کر دیتا ہے نا وہ معرفت کی منزلیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب یہ ہے کہ شیطان اس کام سے روکتا ہے، نمازیوں کو ذکر سے روکتا ہے، ذکر والوں کو نماز سے روکتا ہے، تاکہ وہ ایک ہی جگہ ایک ہی پر میں لگے رہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے ان کے دل پہ اللہ درج ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذکر کرتے رہتے ہیں تو ان کے دل پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ یہ جن اور فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں، کہیں استدراج تو نہیں ہو گیا، آواز آئی گھبراؤ نہیں، تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں نا۔ جب رابعہ بصری احمد اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا کہ جا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ تو شیطان کو پتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں پہنچ سکتا ہے، ان منزلوں میں کوئی نہ کوئی منزل عبور کر سکتا ہے، اس کے پاس پھر شیطانی طاقت ہے، وہ جنات ہیں وہ اس کو روکتے ہیں۔ اس رکاوٹ کے لیے اب تمہارے پاس کوئی اثار نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی جن نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو،
پر اس کی اجازت ہوتی ہے، جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دیتی ہے جب تک تمہارے اندر رحمان